हम जब किसी मेहमान का इस्तकबाल करना चाहते हैं तो हमारे नज़दीक वो मेहमान जितनी अहमियत का होता है उसी के एतबार से हम पहले से तैयारी करते हैं। इसी तरह जब हम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो जिस नौइयत का फंक्शन होता है उसी नौइयत की हम तैयारी करते हैं। हमारा कोई दोस्त आ रहा है जिससे में हमारी रोज़ाना ही मुलाकात होती है तो उसके लिए हम कोई ख़ास तैयारी नहीं करते हैं, वो आता है तो उसको चाय पिला देते हैं। कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार अजीज है जो सालों के बाद आ रहा होता है तो हम उसके लिए वो खुसूसी एहतमाम करते हैं, उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने पकाते हैं, उसकी बेहतरीन दावत करते हैं। हम कोई निकाह की तकरीब हम मुनक़िद करते हैं तो उसके लिए हफ्तों या महीनों से पहले से हम तैयारी करते हैं। तो गोया कि हमारा रवैया होता है कि हम जिस तरह का हमारा कोई मेहमान है या जिस तरह जिस नौइयत का हम कुछ फंक्शन कर रहे हैं उसी के एतबार से हम तैयारी करते हैं। ठीक इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का मामला है, उसको हम खुसूसी अहमियत देते हैं और देना भी चाहिए। इसी वजह से रमज़ान की आमद से पहले से हम इस्तकबाल रमज़ान के बारे में सोचते भी हैं, तैयारी भी करते हैं, कुछ प्रोग्रामों का इनेकाद भी करते हैं और इस तरह हमारी कोशिश होती है कि हम पहले से उसके बारे में कुछ चीज़ों को याद कर लें, कुछ जान लें ताकि रमज़ान के दिनों को हम कायदे से गुजार सकें। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत अहमियत के बारे में हमारे सामने बार बार कुछ बातें आती रहती। इस मौके पे भी मैं आपके सामने चंद बुनियादी बातें अर्ज करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह सवालात के जरिए भी कुछ और बातों की वजाहत हो सकेगी। रमज़ान की फजीलत पर कुरान करीम की आयात में भी उसका तस्करा है और अहादीस नबी में भी उसका बयान है। रमज़ान की फजीलत के बारे में मुतअद्दिद अहादीस आई। रमज़ान की फर्जियत का तस्करा कुरान करीम ही में है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और इसी तरह एक कहा गया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये दो आयतें, इन दोनों आयतों में रमज़ान के दो अहम तरीन पहलुओं की तरफ इशारा किया गया है। एक है पहलू रमज़ान का ताल्लुक कुरान से। ये कहा गया है कि रमज़ान ही का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और कुरान वो है जिसके अंदर की हिदायत की चीज़ें हैं, रोशन निशानियां हैं, अल्लाह ताला ने उनमें डाल रखी। तो गोया कि रमज़ान की अहमियत इसलिए है कि उसमें कुरान करीम नाजिल हुआ है। असल अहमियत कुरान करीम की है कि कुरान करीम नाजिल हुआ है, ये अल्लाह ताला का एहसान है उसके बंदों पर कि उसने अपनी किताब नाजिल की जिसमें उनके लिए जिंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है। कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का हिदायतनामा है। कुरान में इंसानों के लिए जिंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है कि किन चीज़ों पर वो अमल करें, किन चीज़ों से रुकें, क्या करेंगे तो अल्लाह ताला के अजर इनाम से मुस्तहिक होंगे और किन चीज़ों का इर्तिकाब वो करेंगे तो अल्लाह ताला का गज़ब भड़केगा और वो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होंगे।
تو چونکہ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے اس لیے رمضان کی فضیلت ہے، اور نزول قرآن کے شکرانے کے طور پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان اور قرآن کے باہمی تعلق کا تذکرہ احادیث میں بھی ملتا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں رمضان اور قرآن دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ قرآن یہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس شخص نے میری خوب تلاوت کی، رمضان کے دنوں میں اس شخص نے میری خوب تلاوت کی، دن میں بھی تلاوت کی، رات میں بھی تلاوت کی، آنا اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف اوقات میں اس نے میری تلاوت کی، اے اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما۔ روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے محض تیرے خوف سے اور تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس نے روزہ رکھا، اے اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما۔ حدیث میں ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس بندے کی مغفرت کر دے گا۔ محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن سے ہمارے تعلق میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کے علاوہ بھی ہمیں جتنا موقع ملتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلم سماج کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کو مس کرتے ہیں، وہ ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش۔ مسلمانوں میں قرآن کی تلاوت کا تو غیر معمولی جذبہ پایا جاتا ہے، رمضان میں شوق پایا جاتا ہے، لیکن اکثریت قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا باعث ثواب ہے؟ بعض لوگ تو اس کا بالکل انکار کرتے ہیں، نہیں، قرآن کو سمجھے بوجھے بغیر پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں۔ میں یہ بات تو نہیں کہتا، اس لیے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ایک حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پر 10 ثواب ہے۔ گویا کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 ثواب مل گئے۔ تو گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھے تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہوگا، لیکن یہ منشأ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے کہ اسے بغیر سمجھے بوجھے پڑھا جائے۔ ایک طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی اور کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہے کہ جسے اتنی کثرت سے پڑھا جاتا ہو۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو جتنا کہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ قرآن کے علاوہ اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بغیر سمجھے بوجھے پڑھا جاتا ہو۔ دنیا کی ہر کتاب سمجھ کے پڑھی جاتی، کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب کو لے لیجئے، بغیر سمجھے بوجھے اس کو نہیں رٹ لیا جاتا ہے۔ کتاب کا تو مطلب ہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو سمجھا جائے، اس کا فہم حاصل کیا جائے، لیکن قرآن کریم ایسی مظلوم کتاب ہے کہ اس کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔
हमें इस तस्वुर से बाहर निकलना होगा। हमें कुरान की तिलावत के साथ साथ उसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान हमारे लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है कि हम उसमें जितना भी कुरान पढ़ें उसमें ये भी कोशिश करें लाजमन ट्रांसलेशंस की मदद से हम किसी भी ज़बान का तर्जुमा लें, तफसीर लें। हर ज़बान में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ उलमा की तर्जुमे मौजूद हैं, तफसीरें मौजूद हैं। जिस आलिम दीन का के तर्जुमे पर हमें एतमाद हो उसकी तफसीर पर एतमाद हो हम उससे इस्तेफादा करें। लेकिन लाजमन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो भी कुरान पढ़ें उसको लाजमन समझने की कोशिश करें। इस सिलसिले में एक हदीस बहुत मशहूर है जो मुतअद्दिद कुतुब हदीस में आई है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न लास बहुत मशहूर सहाबी, बहुत अहादीस उनसे मरवी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। कुरान को भी पढ़ने का उन्हें बहुत गैर मामूली शौक था। बहुत ज्यादा कसरत से कुरान की तिलावत किया करते थे। उन्होंने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं कुरान कितने दिनों में खत्म करूं? हुजूर ने फरमाया 30 दिन में, पूरे एक महीने में कुरान खत्म किया करो। उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं इससे कम दिनों में खत्म मैं कर सकता हूं। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो 20 दिन में खत्म किया करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर ने कहा कि नहीं, मैं और कम दिन में खत्म मैं कर सकता हूँ। रवायत में आता है कि हुजूर ने कहा अच्छा 20 से नहीं 15 दिन में। फिर उन्होंने इसरार किया तो कहा अच्छा ठीक है तो 10 दिन में। उन्होंने जब मजीद इसरार किया तो आपने कहा अच्छा एक हफ्ते में, एक हफ्ते में कुरान खत्म करो, एक हफ्ते से कम कुरान खत्म मत करना। इसके साथ आपने जो बात फरमाई वो बहुत अहम है और हमारे गौर करने की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला फहिमा मन क़रा फी अक़ल मिन सब, जिस शख्स ने कुरान एक हफ्ते से कम में खत्म किया, इसका मतलब है कि उसने कुरान को समझकर पढ़ा ही नहीं। बाद रवायतों में एक हफ्ते से कम भी, उन्होंने जब इसरार किया कि नहीं मैं और भी कम दिनों में पढ़ सकता हूं, तो हुजूर ने उनको 3 दिन में खत्म करने की इजाजत दी और कहा कि देखो 3 दिन से कम में हरगिज मत खत्म करना। बाद रवायतों में कि आपने 7 दिन से कम में खत्म करने से मना किया। लेकिन जो ममानियत है उसके साथ आपने फरमाया वला फहिमा मन क़रा फी अक़ल मिन सबअ या अक़ल मिन सलास, यानी जिसने इससे कम दिन में खत्म किया उसने तो कुरान को समझा ही नहीं। गोया कि ये हदीस वाज़ेह करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुरान की तिलावत के साथ साथ फहम जरूरी है। बगैर फहम की कुरान की तिलावत करने का कोई फायदा नहीं है। हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बहुत मशहूर सहाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाह ताला तू अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं कुरान की बड़ी बड़ी सूरतें बगैर समझे पढ़ लूं तेजी से जल्दी जल्दी, ये मेरे नजदीक बेहतर है
اس سے بہتر یہ ہے کہ میں قرآن کی چھوٹی صورتیں پڑھوں لیکن ان کو سمجھ کر پڑھوں. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ عربی زبان تو عربوں کی مادری زبان تھی. قرآن عربی زبان میں ہے تو قرآن کو پڑھتے ہی عرب لوگ اس کو سمجھ لیتے تھے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. لیکن ان لوگوں کو بھی اتنی تیزی سے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جو فہم میں رکاوٹ بنے. تو ہم لوگ جنہیں کہ عربی نہیں آتی ہے یا بہت کم آتی ہے وہ لوگ اگر بغیر سمجھے بوجھے قرآن پڑھیں گے تو یہ تو دین کی روح اور حکم کے تقاضے کی بالکل خلاف ہے. خلاصہ یہ کہ رمضان میں ہمیں قرآن کریم جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق ہو ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن لازماً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا بھی قرآن پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں. کسی بھی ترجمے سے ہم مدد لیں, تفسیر سے مدد لیں. بغیر سمجھے بوجھے قرآن کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ کم تلاوت کریں لیکن جو کچھ بھی کریں وہ سمجھ کر کریں. قرآن کی دوسری آیت جو ہم نے پڑھی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو. یہ تقوی کیا ہے؟ روزہ سے ہمیں تقوی کی کیفیت حاصل ہونی چاہیے. روزہ رکھنے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے. یہ تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تقوی ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے, تقوی اندرونی کیفیت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہم کرنے لگے, اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہم رک جائیں, یہ تقوی. روزے سے یہ کیفیت کیسے حاصل ہو سکتی؟ دیکھیے روزہ جو ہے رمضان کے روزے متعدد پہلوؤں سے دوسری عبادات سے مختلف ہیں. ایک نمایاں ترین فرق یہ ہے کہ کون شخص روزہ ہے یا نہیں ہے یہ کوئی دوسرا بندہ جان ہی نہیں سکتا ہے. نماز فرض ہے, فرض نماز کی ادائیگی مسجد میں ضروری ہے. مسجد میں جو شخص جائے گا دوسرے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ آدمی دے گا تو دوسرے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلاں شخص نے زکوٰۃ دی ہے. کم سے کم ایک آدمی کو تو معلوم ہی ہوگا کہ اس کو زکوٰۃ دی گئی ہے. ایک آدمی نے کئی لوگوں کو زکوٰۃ دی, ان لوگوں کے علم میں آئے گا کہ ہاں اب زکوٰۃ دی گئی ہے. حج بھی علل اعلان ہوتا ہے, اس کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے, تو جو حج کرے گا اس کو بھی دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ کوئی دوسرا شخص جان ہی نہیں سکتا ہے کہ فلاں روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں. آپ کہیں گے کہ رمضان میں سب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ روزے سے ہیں. رمضان میں روزے کا ماحول ہوتا ہے, تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں, اس لیے دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ روزے سے ہیں. نہیں, روزہ ہے کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے, جس سے خواہش سے رکنے کا نام ہے. ایک آدمی نے چپ چاپ پانی پی لیا ہے کہ نہیں پی لیا ہے؟ ایک آدمی نے گھر کے اندر چپ اکیلا ہے, اس نے کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں کھا لیا ہے؟ آدمی کو پیاس کی شدت لگی ہے, بعض علاقوں میں 16, 17, 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے,
ایک آدمی نے پیاس کی شدت اس کو محسوس ہوئی، اس نے چپکے سے ایک گلاس پانی پی لیا، ایک گھونٹ پانی پی لیا، دوسرے شخص کو کیا خبر ہے؟ تو اس لیے جو شخص بظاہر روزے دار معلوم ہو رہا ہے، اس نے واقعتاً کچھ کھایا پیا نہیں ہے یا کھایا پی لیا ہے، کسی شخص کو اس کی خبر کیسے ہوگی؟ اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا ہے الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر عمل کا اجر ہوتا ہے 10 گنے سے لے کے 700 گنے تک۔ ایک آدمی نے کون سا عمل کس جذبے سے کیا ہے، اس کے تحت اس پر اس کو اجر ملتا ہے، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 200 گنا، 700 گنے تک اجر ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بھائی ہر عمل اللہ کے لیے ہے، ہر عمل پر جو بدلہ ملے گا وہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس میں یہی فرق ہے، روزہ کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، کوئی شخص روزے دار ہے یا نہیں ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اس لیے اس عمل کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بدلہ تو میں دوں گا، اور میں کتنا بدلہ دوں گا اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ روزہ یہ ٹریننگ کرتا ہے ہماری، کسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ لیکن روزے کی ٹریننگ کیا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، پانی پینا حلال تھا، ازدواجی جنسی تعلق حلال تھا۔ 3 کاموں کو رمضان میں مخصوص متعین اوقات میں روک دیا گیا ہے۔ گویا کہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جس کام کے لیے روک دے گا ہم فوراً رک جائیں گے، اور جب اس کام کی اجازت مل جائے گی تو ہم وہ کرنے لگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سحری کھاؤ۔ روزہ میں آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، یا بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی مقصود نہیں ہے، اپنے جسم کو اذیت پہنچانا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ روزہ اصلاً یہ تربیت فراہم کرتا ہے ہم اللہ کے ہر حکم پر رک جائیں گے، اور جیسے اجازت ہوگی فوراً اس کو عمل کرنا شروع کریں گے۔ حدیث میں کہا گیا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ یعنی چاہے خواہش ہو نہ ہو ہم یہ ٹال نہیں سکتے ہیں کہ ہم سحری نہیں کھائیں گے۔ اس زمانے میں لوگ 100 میں وصال لگتے تھے۔ 100 میں وصال کا مطلب ہوتا ہے 1 روزہ رکھنا، 2 روزہ رکھنا، 3 روزہ رکھنا مسلسل بغیر کچھ کھائے پیے۔ 100 میں وصال سے حدیث میں روکا گیا ہے، لوگوں 100 میں وصال مت کرو۔ آپ نے سحری کھانے پر زور دیا اور سحری کو آخری وقت میں کھانے کو افضل قرار دیا۔ جب روزہ کا وقت ختم ہونے والا، جب سحری کا وقت ختم ہونے والا اس سے پہلے آدمی سحری کھائے۔ گویا اس عمل سے بندہ یہ اظہار کرتا ہے رات میں کھانا کی اجازت ہے، ہم نے کھانا کھایا، پھر آخری پیر اٹھے
جب تک کھانا کھانے کی اجازت ہے ہم نے سحری کھائی، جیسے ہی وقت ختم ہو گیا، طلوع فجر کا وقت ہو گیا، ہم رک گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کھانے سے روک دیا۔ افطار کا وقت ہو گیا، اس کے بعد کھانے پینے سے رکے رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اس پر گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس وقت تک کھانے پینے سے روک رکھا تھا ہم رکے رہے، جیسے ہی وہ پابندی ختم ہوئی ہم پھر کھانے لگے۔ گویا کہ ہم نے اپنے اس عمل سے اظہار کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب تک اس نے پابندی عائد کر رکھی تھی ہم رکے ہوئے تھے، اور جب اس نے وہ پابندی اٹھا لی ہم پھر کھانے پینے لگے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگوں کا معاملہ اس وقت تک خیر پر مبنی رہے گا جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ بتائیے ٹائم اگر ختم ہو گیا ہے 7:10 پہ، اگر سحری کا وقت اور روزے کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے 10-15 منٹ اور تاخیر کر دی کہ ہمیں اور ثواب ملے گا؟ نہیں، ثواب ہرگز نہیں ملے گا، بلکہ اس کا گناہ ہوگا کہ ہم نے افطار کا وقت ہو جانے کے باوجود افطار کیوں نہیں کیا۔ تو گویا کہ رمضان ایک ٹریننگ ہے کہ ہم گویا کہ سحری کر کے افطار کر کے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے پابند ہیں۔ جس وقت جس لمحے تک اللہ تعالیٰ اجازت دے رکھی ہے ہم اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جس لمحے جس منٹ سیکنڈ سے پابندی آئے ہم رک گئے، پابند رہے، ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جن سے تعلق چھوڑ دیا، جس لمحے پھر پابندی ختم پھر ہم کھانے پینے لگ گئے۔ تو یہ جو ٹریننگ ہے ایک دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، بلکہ مسلسل 29-30 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ ٹریننگ گویا کہ ہمیں اسی چیز کی دی جاتی ہے کہ ہم زندگی کے ہر کام میں، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو دیکھیں گے، ہر کام میں ہمیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، اور کس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں گے۔ رمضان کی مخصوص عبادت ہے تراویح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال تہجد پڑھا کرتے تھے، رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ رمضان کی راتوں کا بیشتر حصہ وہ مسجد نبوی میں گزارتے تھے، مختلف جماعتوں کی شکل میں۔ جس صحابی کو زیادہ قرآن یاد ہوتا وہ امامت کرتا، دوسرے صحابہ اس کی اقتدا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں بیک وقت کئی جماعتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق و ذوق دیکھا تو آپ نے خود 3 دن آ کر امامت کی، لیکن پھر آپ رک گئے اور یہ فرمایا کہ مجھے تمہارا شوق دیکھ کے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں اب امامت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام اسی طرح گروہ تر گروہ وہ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک امام پر جمع کر دیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں، اور تمام لوگوں کو کہا کہ وہ ان کی اقتدا کریں۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے۔ ہمارے درمیان اس پر بھی بہت اختلاف ہوتا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں ہیں کہ 20 رکعتیں؟ ہمیں اس اختلاف میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جس سے جتنی توفیق ہو وہ پڑھے۔ 20 رکعت کوئی پڑھ سکتا ہو 20 رکعت پڑھے، 8 رکعت کوئی پڑھنا چاہے 8 رکعت پڑھے۔ 20 رکعت یا 8 رکعت پڑھنے کے بعد بھی کوئی سحری میں اٹھے اور پھر اس کو کچھ نوافل پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس کو اختلاف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔
رمضان کو کہا گیا شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، دوسرے انسانوں سے ہمدردی دکھانے کا مہینہ. اسی لیے عام طور سے مسلمان رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں. زکوٰۃ رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کسی کے پاس کچھ مال جو نصاب سے اوپر ہو وہ 1 سال تک رہے تو جب سال پورا ہو جائے اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اسے فوراً ادا کر دینا چاہیے. لیکن فقہی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کچھ ماہ کی تاخیر سے بھی ادا کی جا سکتی ہے اور ایڈوانس بھی ادا کی جا سکتی ہے. اس لیے جو لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ کوئی غلط نہیں کرتے ہیں. بعض صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے تھے، وہ اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالنے کا اہتمام کرتے تھے. تو رمضان میں بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو رمضان کے اعمال کی جو فضیلت ہے اور اس میں اجر بڑھ چڑھ کر دیا جاتا ہے، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہ بھی ہو وہ بھی رمضان میں صدقات و خیرات کو زیادہ سے زیادہ نکالنے کا اہتمام کریں. رمضان ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے، ہم اپنے اوپر اختیاری بھوک پیاس کو لازم کر کے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جو کھانا پینا چاہتے ہیں لیکن اس سے وہ محروم ہیں، وہ روزی روٹی کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ مال و دولت دے رکھا ہے تو ہمیں اپنے ایسے غریب بھائیوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی ضرور امداد کرنی چاہیے. اس تعلق سے بس ایک بات عرض کر دوں، جس کی ہم کچھ مدد کر رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کا پیسہ میں دے رہا ہوں. جو دے رہا ہے دیتے وقت اس کی نیت کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہے یا عام انفاق کر رہا ہے. نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہم نے پہلے مال دے دیا، ادھر ادھر لوگوں میں تقسیم کر لیا، اب بعد میں ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے وہ پیسہ جو دیا تھا وہ زکوٰۃ کا اب مان لیتے ہیں، وہ پیسہ جو دیا تھا وہ صدقات کا مانتے ہیں. ایسا نہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت دیا جائے اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہو. تو بہرحال ہمیں رمضان کے دنوں میں یہ زکوٰۃ کے علاوہ اور انفاق صدقات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو بھائیو یہ رمضان کے بارے میں چند بنیادی باتیں عرض کرنے کی توفیق ہوئی ہے. انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کے کچھ سوالات کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ مزید باتوں کی وضاحت ہو سکے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. انشاءاللہ ساتھیوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوال چیٹ میں بھی اگر سے چیٹ میں شیئر کرنا چاہیں تو چیٹ میں شیئر کریں، ورنہ آپ ڈائریکٹ بھی سوال کر سکتے ہیں. اگر سے ممکن ہو تو ساتھی ہینڈ ریس کریں ورنہ آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ساتھی فلور اوپن ہے، آپ پلیز سوال اپنا کریں. نبیل بھائی آپ سوال کرنا چاہیں پہلے؟ السلام علیکم. وعلیکم سب سے السلام. پہلے تو بہت شکریہ مولانا صاحب کا کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی سب قبول فرمائے اور جو ہم نے سنا ہے ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے. میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم اپنے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ کہ ہم قرآن مجید سے بہتر سے بہتر تعلق کو اسٹیبلش کریں اس مہینے میں. تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ پریکٹیکل ہدایات عطا فرمائیں تاکہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو تجوید قرآن کہتے ہیں. قرآن کی صحیح انداز سے تلاوت. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے پیغمبر
آپ قرآن کی ترتیل کیجئے، یعنی اس کو صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو۔ تو سب سے پہلی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے ہم مختلف تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ مختلف موبائلز میں ایپ موجود ہیں تجوید قرآن سیکھنے کے، کیسٹس میں قرآن مختلف قاریوں کی تلاوت قرآن ہے، وہ ہم سنیں، جو سنیں وہ ہم قرآن خود کھول لیں اور اس کو بھی ہم خود بھی دہرانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو تو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا کافی ہے۔ اصلاً یہ افراط و تفرید کے درمیان ہمیں معتدل موقف رکھنا چاہیے۔ قرآن کی صحیح تلاوت بھی ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم سے جن لوگوں کی قرآن کی تلاوت صحیح نہیں ہے، تجوید صحیح نہیں ہے، وہ اپنی تجوید کو درست کرنے کا اہتمام کریں، اپنے کسی ساتھی کو تیار کریں، اس کے سامنے کچھ قرآن پڑھ کے سنائیں اور اس کی جو اصلاح کرے اس کو قبول کریں۔ کوئی ساتھی نہ مل سکتا ہو تو ریکارڈر سے، موبائل میں جو ایپس ہیں ان سے وہ مدد لے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فہم قرآن کے بارے میں ہم جو مختلف کوششیں کر سکتے ہیں، اکیلے بھی تنہا قرآن کے ساتھ ساتھ و ترجمہ کو پڑھنے کی ہم میں سے کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو کہ مختلف دروس قرآن کی محفلیں منعقد کریں۔ اپنے ساتھی 8-10 لوگ 15 لوگ جو ہیں وہ دن کا کوئی ایک حصہ خاص کر لیں، 1 گھنٹے کا وقت طے کر لیں، اس وقت میں وہ اجتماعی مطالعہ قرآن کے پروگرام منعقد کریں۔ تو اس طرح کی مختلف تدابیر ہم قرآن کی تلاوت و تجوید اور فہم قرآن کی منعقد کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہمارا قرآن سے تعلق استوار اور قریب ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ ایان بھائی آپ چاہیں تو آپ اپنا سوال کر لیں۔ جی میرے مولانا صاحب السلام علیکم۔ میرے امی کی طبیعت صحیح نہیں، میڈیکل کنڈیشن ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس کا کیا فدیہ ہے؟ کیا اس کا کیا میڈیکل کیا بیماری کیا ہے؟ ان کو کڈنی کا پرابلم ہے، تو ایک کڈنی فنکشن نہیں کر رہی، اب ایک ہی کڈنی پر ہے، تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزے کے لیے، کیونکہ ان کو ہائیڈریٹ رہنا پڑتا ہے، اور بس یہی ہے، تو کڈنی کا مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے، روزے کے تعلق سے جہاں روزے کی فرضیت بیان کی گئی ہے، وہی ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ جو مسافر ہو یا بیمار ہو وہ بعد میں کبھی روزہ رکھ لے۔ بیماری 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک عارضی بیماری ہے، ایک نزلہ زکام کھانسی بخار ہو گیا، اس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ عارضی بیماری کا مطلب ہے کہ بعد میں صحت بحال ہونے کی قوی امید ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں تو بعد میں جب صحت ہو جائے گی تب روزہ کی قضا رکھنی ہوگی۔ دوسری بیماری وہ ہے جو مستقل ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے یا اور کوئی بیماری ایسی ہے جس کا کہ اب زندگی بھر کا ساتھ ہے، اس بیماری کے اب اس سے شفا پانے کی امید نہیں ہے، اب صحت بحال نہیں ہو سکتی ہے کہ پھر دوبارہ آدمی روزہ رکھ سکے۔
ایسے مریضوں کے لیے فدیہ کا حکم دیا گیا ہے. فدیہ ہے ایک روزے کا فدیہ ہے 2 وقت کا کھانا. تو 2 وقت کے کھانے جو ہم جس معیار کا کھانا کھاتے ہیں اس معیار کے کھانے میں 2 وقت کھانے کی مالیت کیا ہوگی؟ وہ گویا کہ 1 روزے کا فدیہ ہوگا. دوسرا طریقہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ فطر جو صدقہ فطر کی جو مالیت ہے وہ ہے ایک روزے کا فدیہ. دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت اختیار کی جا سکتی ہے فدیہ کے بارے میں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جزاک اللہ خیر. میں 2-3 کوشچنس ساتھیوں کو میں چیٹ میں سے لیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ساتھی اپنا سوال کریں. ایک سوال ہے زکوٰۃ کے لحاظ سے کہ پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ کس طریقے سے, اور خصوصاً جب کسی نے ایک پراپرٹی اپنے رہائش کے حساب سے لی ہے اور لیٹر انہوں نے اپنے ارادہ بدل دیا کہ اس کو انویسٹمنٹ میں لگانا ہے, تو اس کا زکوٰۃ کا کیا حساب ہوگا؟ دیکھیے زکوٰۃ ہر طرح کے مال پر نہیں عائد ہوتی, زکوٰۃ خاص طرح کے مال پر عائد ہوتی ہے. زکوٰۃ عائد ہوتی ہے سونا پر یعنی گولڈ پر, چاندی پر, سلور پر, اور کسی طرح کے کیش پر جو کہ سال بھر تک آدمی کے پاس رہے. اسی طرح زکوٰۃ عائد ہوتی ہے مال تجارت پر, جو مال تجارت بزنس کے لیے لیا گیا ہے اس پر عائد ہوتی ہے, یا جو کھیت کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے جس کو ہم عشر یا نصف عشر کہتے ہیں. تو اگر کسی نے کوئی پراپرٹی لی ہے, کوئی زمین لی ہے, ذاتی مقصد سے, اس پر ہم مکان بنا لیں گے, اس کو ہم اپنے بیٹے کو دے دیں گے, بیٹی کو دے دیں گے, جب شادی ہوگی اس کو دے دیں گے. اگر کسی نے کوئی جائیداد لی ہے, پلاٹ لیا ہے, مال تجارت کی نیت سے نہیں لیا ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کے پاس ایک مکان ہے ہی نہیں ہے, 2 مکان ہے, 3 مکان ہے, 4 مکان ہے, ان کو اس نے کرائے پہ اٹھا رکھا ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو کرائے کا پیسہ جو آئے گا وہ سال بھر تک اکٹھا اگر رہے گا تب اس پر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو گیا کرائے کا پیسہ تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو گیا کہ ہم نے جو پلاٹ یا پراپرٹی خریدی تھی, بزنس کا ارادہ نہیں تھا, تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں تھی. لیکن جس وقت سے ہم نے اس کو بزنس کے ارادے سے خاص کر لیا ہے کہ اس کو تو ہم بیچیں گے اور اس سے نفع کمائیں گے, اس وقت اس کی حیثیت مال تجارت کی ہو جائے گی, مال زکوٰۃ کی اس کی حیثیت ہو جائے گی. اور جب اس پر 1 سال گزر جائے گا تب اس کی مالیت پر 2.5% کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جزاک اللہ خیر. اسی سے کنیکٹڈ ایک سوال ہے کہ لوگوں کا اکثر یہ بات ہے کہ جو جویلری گولڈ اور سلور لوگ جو ہے اپنے خاصی جو خواتین رکھتے ہیں اپنے, اس کو زکوٰۃ میں انکلوڈ نہیں ہوتا. اس کی کوئی دیکھیے زیورات کے تعلق سے امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے زیورات پر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب سے اوپر ہوں. 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, ان سے زیادہ اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی. یہ زیورات ہیں, چاہے وہ استعمالی ہوں چاہے استعمالی نہیں ہوں. زیورات یہ عورت چاہے روزمرہ پہنتی ہو یا اس نے لاکر میں یا گھر میں صندوق میں بند کر رکھا ہو,
ہر حال میں ان پر زکوٰۃ عائد ہوگی. دوسرے امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرے امام کے نزدیک استعمالی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ زیورات جو عورتیں روزمرہ پہنتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو زیورات لاکر میں رکھے ہوئے ہوں یا صندوق میں رکھے ہوئے ہوں، عورت کبھی کبھی خاص موقعوں پر استعمال کرتی ہو، ان پر زکوٰۃ ہے صرف. دیکھیے یہ دونوں اقوال جو ہیں، دونوں جو ائمہ کے آراء ہیں، دونوں کے پیچھے حدیث ہیں، دلائل ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں. تو اس لیے گویا کہ ائمہ کے اختلاف کا مطلب ہے کہ ان میں رخصت ہے، کسی امام کے مسلک پر عمل کیا جا سکتا ہے. بعض احادیث میں بہت عمومی احکام ہیں. ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں کنگن تھے. حضور نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے؟ کہا کہ نہیں دی ہے. تو حضور نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن ہوں؟ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، ان کے ہاتھ میں اسی طرح چاندی یا سونے کے کنگن تھے. حضور نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے؟ عورت نے کہا نہیں دی ہے. حضور نے اسی طرح اس کے لیے سخت تنبیہ الفاظ فرمائے. عورت نے فوراً دونوں کنگن کو نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو صدقہ کر دیا. تو احادیث اتنی کثرت سے آئی ہیں، اس سے تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ ہر طرح کے زیورات پر زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے. لیکن بعض صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں دوسرے امام نے یہ رائے قائم کی ہے کہ جو زیورات عورتیں روزمرہ استعمال کرتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. بہرحال یہ اختلاف ائمہ کا مشہور ہے، اس پر بھی آپ چاہیں عمل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. عمران بھائی آپ اپنا سوال کر لیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ جاب کی وجہ سے ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہم گھر پر اکیلے جب ہوں تو قرآن خود پکڑ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نوافل پڑھ سکتے ہیں کس طرح کی؟ دیکھیے یہ بالکل صحیح ہے. جو لوگ ملازمت کی وجہ سے مسجد میں جب تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اس میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ لوگ جب بھی گھر پہ ہوں، فارغ ہوں، وہ نوافل ادا کر سکتے ہیں. مناسب تو ہے کہ بہتر تو ہے کہ کم سے کم 8 رکعت نفل ادا کریں. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 8 رکعت پابندی سے پڑھا کرتے تھے پورے سال. اس طرح جو لوگ کی مسجد میں تراویح جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ گھر پہ کسی فارغ وقت میں پڑھنا چاہیں، جب آفس سے آئیں یا کسی وقت میں یا سحری کھانے کے لیے اٹھیں، اس وقت وہ کم سے کم 8 رکعت انہیں پڑھنا چاہیے. پڑھ لیں تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہو جائے گی، ورنہ ان سے جتنے بھی رکعت پڑھنے کی توفیق ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ قیام اللیل میں یہ آئے گا. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کی بھی انہیں جو بھی توفیق ہو وہ کریں. اس سے ایک ایڈیشنل سوال ہے مولانا کہ جو قرآن ہاتھ میں لے کے یا موبائل سے تراویح میں، اب جیسے میں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، اور اگر سے میں مزید صورتیں جس سے زیادہ میں نے یاد کی ہیں اگر سے میں پڑھنا چاہوں تو موبائل میں دیکھ کے جیسے سورہ بقرہ ہے نفل نماز پڑھ سکتا ہوں. دیکھیے اس سلسلے میں فقہ حنفی میں سختی پائی جاتی ہے. فقہ حنفی میں مصحف سامنے رکھ کے یا موبائل میں دیکھ کے قرآن پڑھنے سے
منع کیا گیا ہے. اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ اس میں عمل کثیر ہے. آدمی ہر بار جو اٹھے گا تو ورق پلٹے گا یا موبائل میں اسکرین پہ ہاتھ مار مار کے اس کو ہٹائے گا, یہ عمل کثیر ہے. لیکن دوسرے ائمہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ مصحف خود قرآن سامنے رکھ لے, قرآن میں دیکھ دیکھ کے پڑھیں یا موبائل سے دیکھ کے پڑھیں, تو اس کی دوسرے ائمہ اجازت دیتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح قرآن میں دیکھ کے پڑھا کرتے تھے, اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے یہ عمل. اس کی بنیاد پر دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ مصحف میں دیکھ کے یا موبائل میں دیکھ کے نفل نماز, فرض میں نہیں, فرض میں جائز نہیں ہے, اس لیے کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد رہتا ہے, وہ اس پر اکتفا کرے. لیکن نفل نماز میں مصحف سے یا موبائل سے دیکھ کے تراویح پڑھی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. فیصل بھائی آپ اپنا سوال رکھ دیں انشاءاللہ. جی مولانا صاحب میرا سوال آپ تھوڑا سا ٹچ کر چکے ہیں اس کو, اس کا جواب پہلے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا میں اس پہ اور وضاحت چاہوں گا آپ سے. یہ سنتے ہوئے آئے ہیں, پاکستان سے تعلق ہے کہ رمضان کے اندر کم از کم ایک دفعہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا لازم ہے, یا اس کو قانونی زبان میں کہہ لیں واجب ہے. تو اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیجیے کہ یہ کیا مطلب کیا اسی طریقے سے ہے, یا ہم اس کو کس طریقے سے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا ضروری ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. جتنا بھی قرآن آدمی پڑھ سکے وہ پڑھے. بھائی کسی کو توفیق ہو ایک ختم کرے, دو ختم کرے, تین ختم کرے. کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہے تو ایک بھی وہ نہیں ختم کر سکتا ہے, آدھا قرآن پڑھے. یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے. یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. آدمی سے جتنا ہو سکے اس کو قرآن پڑھنا چاہیے, تراویح کے اندر بھی, تراویح کے باہر بھی. اور وہ لیکن یہ ایک قرآن ختم کرنے کو لازم قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ایک دو کوشچن میں چیٹ میں سے لے لیتا ہوں انشاءاللہ. پہلے دودھ برش کا جو روزے میں دودھ برش کر سکتے ہیں سادہ برش کے ساتھ, مسواک کے ساتھ, یا پیسٹ کے ساتھ؟ دیکھیے حدیث میں مسواک, روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی اجازت دی گئی ہے, تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. مسواک میں کچھ نہ کچھ ذائقہ ہوتا ہے, ٹیسٹ آتا ہے منہ میں. نیم کی ہم مسواک کریں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ کڑواہٹ ہوتی ہے. تو کیا اسی طرح جو ہم ٹوتھ برش بھی کر سکتے ہیں؟ تو ٹوتھ برش میں ظاہر ہے کہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ ذائقہ ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے. اس لیے فقہا ٹوتھ برش کرنے کو منع کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں جو دلیل ہے کہ بھائی ٹوتھ برش میں بھی اسی طرح کا ذائقہ ہوتا ہے جیسا کہ مسواک میں نیم ہو یا پیلو ہو, اس کو مسواک کرنے میں بھی تو کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے. لیکن حدیث میں جو مسواک کی اجازت دی گئی ہے تو ٹوتھ برش پر اس کو قیاس کرنا فقہا کے نزدیک درست نہیں ہے. ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں, اس لیے کہ جو ذائقہ ہوتا, جو آدمی برش کرتا ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ اس میں اس کو فقہا نے
نے मकरूह करार दिया है, इसलिए आदमी एहतियात करे तो बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर। इससे एक और सवाल है, मैं चैट से एक सवाल ले लेता हूँ पहले। इंसुलिन के लिहाज से जो जिनको डायबिटीज़ है, खासकर टाइप बी, जिसमें टाइप ए, जिसमें बिना इंसुलिन के बंदा रह नहीं सकता और दिन में 1 या 2 बार जो उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, तो वैसे लोग जो रोज़ा रह के इंसुलिन ले सकते हैं? देखिए, रोजे को तोड़ने वाली चीज है ग़िज़ाई जो नाली है, जो ट्रैक्ट है, उसमें कोई चीज दाखिल की जाए, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। चुनांचे एनिमा लेना जायज नहीं है, और इसी तरह ऊपर से भी कोई चीज जो हलक से नीचे उतरे वो जायज नहीं है, उससे रोजा टूट जाता है। उसके अलावा और किसी दूसरे जरिए से कोई चीज दाखिल की जाए जिसमें, तो उससे रोजा नहीं टूटता है। मिसाल के तौर से इंजेक्शन लगवाना या कोई टेस्ट के लिए खून देना, इन चीजों से रोजा नहीं टूटता। अब कोई ताकत के इंजेक्शन लगवाने लगे या आदमी को बोतल चढ़वा ले ताकत के, तो ये रोजे की रूह के तो खिलाफ है, लेकिन उससे रोजा कानूनी और फिक़ही एतबार से रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह ये इंसुलिन के जो इंजेक्शन लिए जाते हैं, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। जज़ाकल्लाह खैर। खुरम भाई, आप अपना सवाल रख लें। मौलाना साहब, जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कुरान में छूट दी गई है उन लोगों के लिए जो मुसाफिर हों, लेकिन 1400 साल पहले सफर बहुत मुश्किल होता था, अब सफर बहुत आसान हो गया, तो क्या ये छूट ये वैलिड है? जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान इंडिया जा रहा है, तो क्या वो रोजा छोड़ सकता है कि बाद में रख लें? शुक्रिया। देखिए, जो छूट दी गई है, जिन अल्फाज में दी गई है, उन अल्फाज पर अमल की इजाजत है। वो अमल पहले 1400 साल पहले किस तरह किया जाता था, अब उस अमल में बहुत ज्यादा आसानी हो गई है, इसलिए हम उस रुख्सत को खत्म कर दें, इसकी किसी को इजाजत नहीं है। कुरान करीम में जो साफ अल्फाज में कहा गया है, जो लोग मुसाफिर हों या जो लोग मरीज हों, वो रोजा बाद के दिनों में रख सकते हैं, उनके लिए रमजान के रोजे में छूट है। तो ये छूट और इजाजत है, वो जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, उसी तरह की इजाजत आज भी है। चाहे आज का सफर चाहे जितना लग्जरी वाला हो गया हो, चाहे जितना उसमें आसानी हो गई हो, ये तो आदमी के ऊपर है कि वो चाहे तो सफर में रोजा रखे और चाहे रोजा न रखे, लेकिन हम अलग से उस पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते हैं। चूंकि अब सफर आसान हो गया है, इसलिए अब रोजा सफर में छोड़ना जायज नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। एक आदमी आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि सफर में भी रोजा रख लूं, इसलिए कि अगर मेरा रोजा छूट जाएगा तो बाद में मुझे रोजा रखने में ज़हमत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तो ठीक है, तुम रोजा रख सकते हो। तो खुलासा ये कि आजकल के सफर के हालात में भी कोई शख्स चाहे तो रोजा रख सकता है, चाहे तो रोजा छोड़ सकता है। दीन ने जो इजाजत दी है
जो रुखसत दी है उससे आदमी फायदा उठा सकता है। किसी दूसरे को ये कहने का हक नहीं है कि अब सफर में रोजा न रखने की रुखसत को कैंसिल किया जाता है, अब सफर में भी रोजा रखना लाजमी है, ये कहने का किसी को हक नहीं है। जी जज़ाकल्लाह खैर। इसी से एक एडिंग में एक सवाल करना चाहूँगा कि मेरे साथ एक मसला ये हुआ था कि रमज़ान अक्सर जो है ऑस्ट्रेलिया में एक दिन पहले शुरू होता है। जी तो मैं ट्रैवल कर रहा था इंडिया, तो मेरे 30 रोजे ऑलरेडी पूरे हो गए थे, मैं फ्लाइट में रोजे के साथ था। और इंडिया में उस वक्त ऑलमोस्ट तो मैं अगर से इंडिया में आके फिर रोजा रहा तो मेरे 30 पर 1 हो जाते। तो 30 ऐसा रख सकते हैं या 30 ही रोजे होंगे? देखिए, इस सिलसिले में हुक्म यह है कि आदमी जिस जगह मौजूद है उस जगह के लोगों के साथ उसको रहना है। जहां वो पहुंचा है वहां के लोग रोजे से हैं या नहीं हैं, दोनों सूरतें हो सकती। आदमी एक जगह से गया है, उसके 30 रोजे पूरे हो चुके हैं, दूसरी जगह जहां आदमी पहुंचा है वहां के लोगों के भी 30वां रोजा चल रहा है, लेकिन इसका 31वां रोजा हो जाएगा, लेकिन उसको 31वां रोजा रखना है, इसलिए कि जहां वो पहुंचा है वहां के लोग रोजेदार हैं। इसकी उल्टी सूरत भी हो सकती। एक शख्स एक जगह था, वहां उसका 30 रोजा हो गया है, नहीं बल्कि एक ये कि एक आदमी दूसरी जगह जब पहुंचा है वहां लोग ईद मना रहे हैं और इसका भी 29वां ही रोजा है, तो वो लोगों के साथ ईद मनाएगा चाहे उसका रोजा कब होगा। अभी उसका 28 ही रोजा हुआ है, जहां वो पहुंचा है उसका 29वां रोजा होता, लेकिन वहां के लोगों ने तो ईद मना ली 29 रोजा रख के। जिस दिन पहुंचा है उस दिन वहां के लोग ईद मना रहे हैं, तो उस दिन वो रोजा नहीं रखेगा, बल्कि जो लोग ईद मना रहे हैं उनके साथ ईद मनाएगा, बाद में एक रोजे की कज़ा रखेगा अगर उसका 28वां ही रोजा हुआ है। तो अगर वहां जहां पहुंचा है वहां के लोगों के 30 रोजे हो चुके थे, इसका अभी 29 ही हुआ है, तब तो कज़ा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर उसका 28वां ही रोजा हुआ है तो उसको बाद में एक रोजे की कज़ा रखनी है। और अगर इसका 31वां रोजा हो रहा है तो 31वां रोजा उसको रखना है। ये नहीं है कि वो कहे कि हमारा 30 तो पूरा हो गया है इसलिए अब हम 31वां रोजा नहीं रखेंगे। तो यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद एक हदीस में है कि जैसे लोग रोजा रख रहे हैं उसी तरह वो रोजा रखेगा। जहाँ के लोग रोजा नहीं रख रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, वहां वो उसी तरह लोगों के साथ रोजा नहीं रखेगा। आदमी जहां पहुंचा है वहां के लोग जो अमल कर रहे हैं उसमें उसको शरीक होना है। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना में आप थोड़े और सवाल हैं, आपका वक्त अगर से मैं जी थोड़ा जी और ले बताइए फरमाइए, मैं पूरा कर लीजिए अगर आप लोग चाहें तो। जी जी। एक सवाल है कि क्योंकि औरत का जो पीरियड्स का टाइम आता है अक्सर रमज़ान में, तो आज की जो मेडिसिन फैसिलिटी ये है कि लोग जो है ना, औरतें दवा खा के अपना पीरियड्स को डिले कर देती हैं ताकि रमज़ान में कोई भी रोज़ा ना छूटे। तो इसकी इजाज़त है या ये करना सही है? देखिए, इंसान के माइंड सेट में ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमल करे तो उसे ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा। इस माइंड सेट के साथ औरतें ये दवाएं लेके अपने पीरियड को आगे बढ़ा देती हैं ताकि उनको 30 रोजा रखने का मौका मिले।
بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام رکھا ہے, فیزیولوجیکل ہے, نظام ہے جس سے ہر عورت گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اجازت دیا ہے کہ اس حالت میں جو عورت اپنے آپ کو پائے وہ ظاہر ہے کہ روزہ نہ رکھے, وہ ان کی بعد میں وہ قضا کرے. تو میرے نزدیک آئیڈیل پسندیدہ تو یہی ہے کہ شریعت پر جوں کا تو عمل کیا جائے جیسے کہ مشروع کیا گیا ہے, کہ عورت روزہ رکھے, جب اس کی ماہواری شروع ہو جائے تو رک جائے, اور جب پھر وہ پاک ہو جائے تو پھر روزہ رکھنا شروع کر دے. لیکن آپ قانونی اور فقہی طور سے پوچھیں گے تو بہرحال اس کی تو گنجائش ہے کہ دوا کے ذریعے اگر کوئی عورت اپنے مینسٹرل سائیکل کو آگے لے جائے تاکہ اس کے روزے پورے ہو جائیں, تو اس کی قانونی طور سے گنجائش ہے, عورت کے روزے صحیح ہوں گے, جو روزے رکھے گی وہ اس پر ثواب پائے گی, اس کی فقہی طور سے اس کی اجازت ہے. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات جو اکثر رمضان میں ہم دیتے ہیں, اس سے جس ملک میں ہم رہائش ہے وہاں دینا بہتر ہے, یا جس ملک سے ہمارے تعلقات ہیں, یا جس ملک میں زیادہ تنگی ہے, جیسے ہم اکثر یہاں جو ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اس کے ہیں, تو ہم انڈیا, پاکستان میں زکوٰۃ دیں, یا ہم یہاں کے ضرورت مندوں کے لیے زکوٰۃ دیں؟ اور اگر جی آپ اور اس میں اور یہ کہ کوئی پرسنٹیج ہونا چاہیے کہ یہاں تھوڑا آسٹریلیا کو رکھ دے, تھوڑا اوورسیز کر لیں. دیکھیے حدیث میں تو صاف الفاظ میں کہا گیا ہے, زکوٰۃ کا تذکرہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا گیا ہے, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں کے غریبوں پر تقسیم کی جاتی ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جس جگہ کے لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اسی جگہ کے غریبوں پر تقسیم کی جائے. لیکن یہ حکم اس وقت کے لیے تھا جب نقل مکانی نہیں ہوتا تھا, لوگ اپنے وطن سے جڑے رہتے تھے, ادھر ادھر وہ تجارتی مقصد سے جاتے تھے اور لوٹ کے اپنے وطن آ جایا کرتے تھے. ان کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ جہاں ہیں وہیں زکوٰۃ ادا کریں, وہیں کے لوگوں پر خرچ ہو, اور جو ان کے لوگوں پر خرچ کرنے کے بعد جو بچے وہ دوسرے مقامات پر منتقل کی جائے. لیکن آج کل حالات پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بدل گئے ہیں, لوگ دوسرے ملکوں میں آباد ہو گئے ہیں, آباد پھر نہیں ہوئے ہیں تو ملازمت کے لیے 10 15 20 سال سے دوسرے ملکوں میں ان کا قیام ہے, اپنے ملکوں سے بھی ان کا تعلق ہے. ایسی صورت میں یہ بات کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ آدمی جہاں رہ رہا ہو وہیں پہ زکوٰۃ دے, بلکہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا والے کا تعلق اپنے ملکوں سے بھی ہو تو وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم بھیجنی چاہیے. لیکن اصلاً چاہے زکوٰۃ ہو چاہے صدقات ہو, ایک کیٹیگری ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہلے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں. ہمارے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو ہم دیں,
اس کے بعد پھر دوسرے غریبوں کو دیں. دینی تنظیمیں جو زکوٰۃ کے جمع و صرف کا کام کرتی ہیں ان کو دیں, اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے بھی فقراء و مساکین کو دیں. اس تعلق سے کیا پرسنٹ ہونا چاہیے یہ ہم خود طے کریں. اس کے بارے میں بھی کوئی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بہتر یہ ہوگا کہ ہم جتنی بھی زکوٰۃ ہماری نکل رہی ہے ہم خود اس کی کئی کیٹیگریز بنا لیں. اپنے رشتہ داروں کو جو کہ وطن میں ہیں ان کو کچھ بھیجیں, غیر رشتہ دار جو ہمارے متعلقین ہیں جاننے والے ہیں ان کو دیں, جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں اطراف میں جو غریب ہیں ان کو دیں, جو دینی اور رفاہی جماعتیں تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو بھی کچھ دیں, تو یہ مناسب ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ جو انہیریٹنس پہ ہوگا کہ کسی کو انہیریٹنس آنے والی ابھی آئی نہیں ہے لیکن پوٹینشیل پراپرٹی انہیریٹنس میں آنے والی ہے, اب وہ اس کے اوپر کیا اس بندے کو زکوٰۃ یا بندی کو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ زکوٰۃ اس پر نہیں عائد ہوگی, اس لیے کہ زکوٰۃ تو اس مال پر, زکوٰۃ تو فرض اس پر ہوتی ہے جو اس مال کا مالک ہو. ابھی وراثت کا مال تقسیم ہی نہیں ہوا ہے, جس کا مال تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے, اب اس کے کئی بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے درمیان وہ مال وہ تقسیم ہوگا. تو جب تقسیم ہوگا تب وہ لوگ مالک بنیں گے. ابھی وہ مالک ہی نہیں بنے ہیں تو ان پر زکوٰۃ عائد ہی نہیں ہوگی. 2 3 4 سال کے بعد ایک تو وراثت کسی شخص کے انتقال کے بعد جلد از جلد وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے. اگر کسی وجہ سے وراثت تقسیم ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو ابھی چونکہ اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جب وہ مال وراثت تقسیم ہو جائے تو جو شخص جتنے کا مالک بنے اور پھر اس پر 1 سال گزرے تب زکوٰۃ عائد ہوگی. جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہے کہ پیسے جو ہے سیونگس ان دا فارم آف منی دیٹ از کیپٹ ان آرڈر ٹو پے, ہم پیسے جو ہے مہینے تھوڑا نکال کے رکھتے ہیں جو زکوٰۃ کے لیے, اس کو جو ہے پھر وہ گولڈ کے اوپر ہم قیاس کر کے یا سلور کی قیاس کر کے اور اس کی ایکویلنٹ ڈفرینشیٹ نکالنا پڑتا ہے, یا جو بھی مال ہے اس کا حساب سے ہم نکال لیں؟ کہ کیونکہ اکثر یہ انفلیشن میں جو ہے نا مال کی ویلیو بھی جو ہے تھوڑا کم ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیے ایسا ہے, زکوٰۃ عائد ہوتی ہے 1 سال پورا ہونے کے بعد. مان لیجئے ہم ہر سال پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو پہلی رمضان میں جو ویلویشن ہوگا اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. سونے چاندی کے جو فلکچویشن جو بھی ان کے ریٹس میں ہو سال بھر میں ہوتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس وقت ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس وقت کیا مالیت ہے اس پر فیصلہ ہوگا. اگر ہم پورے سال کچھ نہ کچھ پیسے زکوٰۃ کے نام سے نکالتے رہے, اگر ہم کچھ دیتے پھر رہے ہیں زکوٰۃ کے نام سے, ہم وہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے کتنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے. جس وقت ہم حساب کر رہے ہیں اس وقت ہم کو اندازہ ہو جائے گا. مان لیے کہ ہم نے 40,000 روپے پورے سال میں مختلف موقع پر زکوٰۃ کے نام سے نکال دیے ہیں. اب جب ہم نے حساب کیا ہے پہلی رمضان کو تو ہمارے اوپر 60,000 زکوٰۃ عائد ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم 40,000
पहले अदा कर चुके हैं, अब 20,000 रुपये खाली हमको अदा करना बाकी है। खुलासा ये कि साल भर में चाहे जितना फ्लक्चुएशन हो रेट्स में, उसका कोई एतबार नहीं है। जिस तारीख में हम ज़कात निकाल रहे हैं उस टाइम में सोने चांदी के जेवरात वगैरह का क्या रेट है, उस रेट के जरिए हम हिसाब करके ज़कात निकालेंगे। जी काशिफ भाई, आप अपना सवाल का कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहें तो भी कर लें। जी, इसी सवाल से ये रिलेटेड था कि आपके पास जो सेविंग्स है वो मनी की फॉर्म में है, तो जब आपने 1 साल बाद उस पर ज़कात निकालनी है तो उसको चांदी की मालियत के इक्विवेलेंट कंसिडर करके निकालें कि सोने की। मसलन मिसाल के तौर पे अमाउंट इतनी है, क्योंकि चांदी की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो कम होती है और जो सोने की इक्विवेलेंट वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, तो उसको किसके मुताबिक कंपेयर करके तो ज़कात देनी चाहिए? देखिए, इसमें हुक्म यह है, चांदी का निसाब अलग बयान किया गया है हदीस में, सोने का निसाब अलग बयान किया गया है। चांदी 52.5 तोला उसका निसाब है और सोने का 7.5 तोला निसाब है। हदीस में दोनों निसाब अलग अलग बयान किए गए। अल्लाह के रसूल के ज़माने में 52.5 तोला चांदी की जो कीमत थी वही कीमत थी जो 7.5 तोला सोना की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों की कीमतों में वो डिफरेंस होता रहा, यहाँ तक कि अब आजकल के दौर में जमीन और आसमान का फर्क हो गया है। इस ताल्लुक से सवाल किया जाता है कि आज के दौर में हम स्टैंडर्ड किसको माने, चांदी के निसाब को या सोने के निसाब को। तो उलमा का अब तक का तो फतवा ये है कि वो कहते हैं कि चांदी को स्टैंडर्ड माना जाएगा। चांदी का जो 52 तोला चांदी की जो मालियत है वो किसी के पास हो 1 साल तक हो उतने रुपए, तो उस पर ज़कात आयद हो जाएगी। इसकी वो दलील ये देते हैं कि इसमें गरीबों का फायदा है, ज्यादा लोग की ज़कात अदा करने वाले हो जाएंगे तो इसमें गरीबों का फायदा है। लेकिन दूसरे लोग उलमा कहते हैं कि आज के दौर में सोने को स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। चांदी का निसाब तो आजकल 30-35 हजार रुपए में निसाब चांदी का पूरा हो जाएगा। इसका मतलब हर वो शख्स जिसके पास 30,000 रुपए हो, 1 साल तक उसके पास 30,000 रहे तो उसको ज़कात अदा करनी होगी। तो बाज़ उलमा की ये राय है और ये राय माकूल मालूम होती है कि आज के दौर में सोने को स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। कई सेमिनार इस पे हो चुके हैं, लेकिन अब तक फतवा उलमा का यही है कि मौजूदा दौर में चांदी निसाब बे ज़कात के लिए चांदी स्टैंडर्ड है। जज़ाकल्लाह खैर। खुरम भाई, आपका कोई सवाल है? अगर सवाल है तो आप कर लें। वो इसी से मुतालिक सवाल था कि अमाउंट जो होता है बैंक में वो फ्लक्चुएट होता रहता है पूरे साल, तो अब ज़कात किस अमाउंट पे कैलकुलेट की जाएगी? क्या मिनिमम अमाउंट देखा जाएगा या करंट अमाउंट देखा जाएगा या ये देखा जाएगा पिछले साल रमज़ान से लेके इस साल रमज़ान तक मिनिमम अमाउंट क्या था, और ये सब अमाउंट निसाब से ज़्यादा ही होता है, तो किस तरह से हम ज़कात कैलकुलेट करेंगे कितने अमाउंट पर है, क्योंकि अमाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है अकाउंट में। जज़ाकल्लाह। नहीं तो मैंने तो आज किया ना, जिस टाइम हम ज़कात निकालना हमने एक शेड्यूल अपना बना रखा है, जिस तारीख में हम ज़कात निकालते हैं उस टाइम जो वैल्यूएशन है उसका एतबार किया जाएगा। पूरे साल जो फ्लक्चुएशन होता रहा है उसका एतबार नहीं किया जाएगा। जिस टाइम हम ज़कात निकाल रहे हैं उस टाइम का वैल्यूएशन है उसका एतबार किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और आज का आखिरी सवाल, ये जिस तरीके से ज़कात के अलग अलग कैटेगरी का हिसाब करके हम ज़कात निकालते हैं, उसमें फ़ी सबीलिल्लाह की अगर से कैटेगरी हो तो वो दावती काम के लिए दे सकते हैं या उसकी कोई अलग सी कैटेगरी होगी फ़ी सबीलिल्लाह अगर से ज़कात निकालना चाहें? देखिए,
कुरान करीम की सूरत तौबा में 8 मसारिफ ज़कात के बयान किए गए हैं, और जहां मसारिफ बयान किए गए वहां इन नमा का लफ्ज़ है। इन नमा का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इन 8 मद्दात में ज़कात खर्च की जा सकती है। इन नमा का मतलब ओनली ओनली, गोया कि जो 8 मसारिफ बयान किए गए हैं सिर्फ उन्हीं में ज़कात खर्च की जा सकती है। उसमें से एक मसरफ है फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह से मुराद क्या है? इस पर उलमा की तीन राय पाई जाती है। इस पर कई सेमिनार हो चुके हैं, लेकिन इस पर उलमा का इत्तेफाक राय नहीं पाया जाता है। फी सबीलिल्लाह से मुराद क्या है, इस पर 3 राय पाई जाती है। कुछ उलमा ने कहा है कि फी सबीलिल्लाह में हर कार्य खैर शामिल है, हर नेक काम इसमें शामिल है। तो ये बात तो इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि फिर 8 मद्दात और उसके अलावा 7 मद्दात को बयान करने की क्या जरूरत थी। बस कह दिया था कि फी सबीलिल्लाह, के अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और उसमें हर नेक काम आ जाता। तो फी सबीलिल्लाह से मुराद हर नेक काम है, ये बात सही नहीं हो सकती। उलमा का दूसरा ग्रुप कहता है कि फी सबीलिल्लाह एक खास टर्म है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए फी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं अपने माल से, अपने जान से। तो फी सबीलिल्लाह का इस्तेमाल कुरान में जिहाद के लिए आया है, इसलिए वो कहते हैं कि फी सबीलिल्लाह की मद जो है, इसका मतलब है कि जब कहीं जिहाद हो रहा हो अल्लाह की राह में, तो उसमें फौजियों की सैलरी पे, फौजियों के लिए असलाह फराहम करने में और दूसरे कामों में उसको खर्च किया जाएगा। इस पर इश्काल होता है कि अब जिहाद जब हो ही नहीं रहा है तो इस मद में पैसे खर्च करें। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जिहाद भी इस्लाम की इशाअत के लिए होता था। जिहाद अल्लाह के दुश्मनों की सरकूबी के लिए होता था। आज के दौर में भी जो कोशिशें इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम के दुश्मनों का तोड़ करने के लिए, उनकी साजिशों का मुकाबला करने के लिए जो काम हो रहे हों, वो है ज़कात का मसरफ। ऐसी किताबें शाये करना जिससे कि इस्लाम पर किए जाने वाले एतराज़ात का दफा हो, ऐसा लिटरेचर शाये करना जिससे कि इस्लाम की इशाअत के लिए उसको गैर मुस्लिमों में तकसीम किया जा सके। गोया कि वो तमाम सरगर्मियां जिनके जरिए इस्लाम की इशाअत के काम होते हैं, इस्लाम पर किए जाने वाले एतराज़ात के जवाब दिए जाते हैं, उन कोशिशों में ये ज़कात की रकम खर्च की जा सकती। जज़ाकल्लाह खैर। माफ़ करना मौलाना, एक दो सवाल और आ चुके हैं, इंशाल्लाह इसके साथ मैं रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। रशीद भाई आप अपना सवाल कर लें। बताइए, इत्मीनान से मैं भी तैयार हूँ, जितना चाहे पूछ लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर आपका। रशीद भाई आप अपना सवाल रख लें। जज़ाकल्लाह खैर फरीद भाई और जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब, बहुत अच्छे तरीके से आज के सवालात, और खुसूसी तौर पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सवालात फ़िक़ही लिहाज से आ रहे हैं। मेरा सवाल ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में है। मुमकिन है कि जिस तरह के मुआशरे में हम रह रहे हैं, मोर और लेस उसी तरह के मुआशरे में आप भी इंडिया में हैं। यहाँ पे गैर मुस्लिमों का एक हमारी ये रोज़े का जो अमल है, इसको देखने का एक ज़ाविया ये है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सख्त काम है। इसमें खाने पीने और बाकी सारी चीज़ों से अपने आप को रोके रखना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह जिसको आप रहीम कह रहे हैं, करीम कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी इससे रोज़े का मकसद भी ये है कि ये एक ट्रेनिंग है। तो अल्लाह जो है किसी और तरीके से, किसी अच्छे और भले ज़रा आसान तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर सकता था। गोया ये एक चीज़ इस पे ये वो बिल्ड करते हैं कि दीन जो है जिस तरफ आप बुला रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें तो बड़ी पाबंदियां हैं, बड़ी सख्तियों से गुजरना पड़ेगा। तो इस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया जाए? जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, देखिए इस सवाल का हम दो
طریقے سے جواب دیں گے. ایک جواب تو مسلمانوں کو سامنے رکھے ہوگا کہ نصوص جو ہیں قرآن اور حدیث کے جو نصوص ہیں، جو بات کہی گئی ہے اس کو اسی طرح عمل کرنا ہے. ہر عمل کے بارے میں بھائی 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، تو 5 ہی وقت کیوں؟ 4 وقت کی نماز بھی فرض کی جا سکتی تھی، 3 وقت کی فرض کی جا سکتی تھی، بلکہ اچھا ہے کہ ایک وقت کی نماز آدمی صبح پڑھ لیتا ہے، ایک وقت کی نماز رات میں پڑھ لیتا. تو ہر عمل کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہی کیوں؟ روزے کے بارے میں بھی کیا تھا بھائی، روزے میں جو پابندی عائد کی گئی ہے صرف کھانے کی پابندی عائد کی جاتی، پانی پینے کو الاؤ کر دیا جاتا. تو کوئی بھی جو عمل ہے دین کا، اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو ویسے ہی عمل کیوں کیا جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نصوص جو ہیں ان پر جیسے حکم دیا گیا اسی طرح کا عمل کرنا ہے، اس پر کوئی چوں چرا نہیں کرنا ہے. تو یہ جواب تو مسلمانوں کے پیش نظر رکھا ہے کہ بھائی قرآن میں جس عمل کا جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح عمل کرنا ہے. لیکن دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جائے گا بھائی یہ ایک انسان کا اپنے رب سے محبت کا تعلق ہوتا ہے. دنیاوی زندگی میں بھی محبت کا فلسفہ ہی کچھ عجیب ہوتا ہے. محبت کرنے والا محبوب کے اشاروں پہ ناچتا ہے. محبوب کچھ منہ سے کہے اس کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے. محبوب کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا فوراً اس پر وہ دوڑ پڑتا ہے. محبوب کی خواہش کیا ہے اس پر وہ عمل کرنے کے لیے آمادگی پاتا ہے. محبوب کسی کام کا حکم دے، کوئی کام کہے تو اس پر وہ چوں چرا نہیں کرتا ہے. یہ نہیں کہتا تم یہ کیوں کہا، وہ کیوں نہیں کہا، یہ نہیں کہتا. اگر واقعی محبت ہے تو یقینی ہے اور لازمی ہے کہ محبوب کا جو بھی اشارہ ہو اس پر آدمی عمل کرنے پر فوراً تیار ہو جائے. تو روزے کا معاملہ بھی یہی ہے، اور اسی لیے دیکھیں یہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی وہ اسی محبت کی اس میں کرشمہ سازی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. جتنے اعمال ہیں اعمال خیر، جتنے اعمال کا آپ تصور کر لیجئے، بندہ اس پر عمل کرے گا، وہ جیسا عمل کرے گا اس پر اجر پائے گا. لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیوں خاص کیا؟ کہا روزہ تو میرے لیے ہے، ہر نیک عمل اللہ کے لیے ہے. ہر نیک عمل پر جو بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہی اس کو اجر دے گا. لیکن روزے کو خاص کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ تو میں ہی دوں گا، اور میں جتنا چاہوں گا دوں گا، بغیر حد و حساب کے دوں گا. اصلاً یہ اس میں یہ محبت کی کرشمہ سازی ہے، اور پھر محبت میں یہ کیوں چرا نہیں ہوتا ہے. محبت میں تو جو کا تو جو بات کہی جاتی ہے، جو اشارہ کیا جاتا ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے ایک اپنے رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ان کی بزنس، ان کی ایک ان کی روزیات کے لیے مدد کے لحاظ سے، تو یہ ان کے جان پہچان کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کو دے سکتے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ کا مال یا بتا کے دینا پڑتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے،
اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہ آپ کے ریلیٹڈ مینس آپ کے وہ جو کام کرتے ہیں اس سے آپ کو نفع ہوتا ہے کہ آپ کے امپلائی وغیرہ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ان کو بتا کے دینا یہ زکوٰۃ ہے ان کو بتا کے دینا ضروری ہے. دیکھیے روزہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ پانے والا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, زکوٰۃ پانے والا ہمارا ملازم بھی ہو سکتا ہے, زکوٰۃ پانے والا ہمارے کارخانے میں کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے, زکوٰۃ پانے والا ہماری دکان کا ملازم بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, میں تم کو دے رہا ہوں. جو شخص زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے اور وہ پیسہ دیتے وقت اس کی نیت واضح ہونی چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ جائز نہیں ہوگا کہ ہم پہلے تو پیسے بانٹ دیں اور اس کے بعد میں جب ہم حساب کرنے بیٹھیں تو سوچ لیں کہ بھائی وہ پیسہ جو ہم نے دے دیا تھا وہ زکوٰۃ کا ہے اور وہ جو دیا ہے وہ زکوٰۃ کا نہیں ہے. نہیں, جس وقت آدمی پیسہ دے رہا ہے اس وقت دینے والے کے لیے نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں. لیکن جس کو دے رہا ہے اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں, بلکہ بغیر بتائے دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. خاص طور سے اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے تو اس کو تو ہرگز نہیں بتانا چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. آپ پیسہ کسی بھی نام سے آپ دے سکتے ہیں, ہدیہ دے سکتے ہیں, بچوں کی عیدی کے نام سے دے سکتے ہیں, اسکول فیس کے نام سے دے سکتے ہیں, عیدی کے کپڑے وپڑے خرید کے دے سکتے ہیں, کسی بھی نام سے پیسے دے سکتے ہیں. البتہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے, ہم پیسہ دے کے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ہم اس کے اوپر پھر اپنی دھونس ہو جمائیں گے, اس سے اور ٹھیک سے کام لیں گے اپنا. وہ ہمارا ملازم ہے, دکان میں کام کر رہا ہے, کارخانے میں کام کر رہا ہے, اس پر ہم احسان کچھ جتا کے اپنا ذاتی کام اور ٹھیک سے دھونس سے لینے لگیں گے. یہ امید نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ اس کی مدد کے طور سے ہم جو بھی چاہیں اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں. اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے بونس وغیرہ دیتے ہیں کمپنی میں, رمضان کا بونس وغیرہ, تو اس میں اپنے مسلمان ملازم کو اپنے زکوٰۃ سے دے دیں اور غیر مسلم کو جنرل پیسے سے دیتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں یا ان کو بونس؟ جی کر سکتے ہیں, کسی بھی نام سے. دیکھیے ملازم جو ہے وہ غریب بھی ہو سکتا ہے اور ملازم صاحب حیثیت بھی ہو سکتا ہے. اگر صاحب حیثیت ملازم ہے جس کے اوپر خود زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اس کو تو بونس کا زکوٰۃ کے نام سے پیسہ دینا جائز نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ صاحب حیثیت ہے اور صاحب حیثیت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن ملازم کوئی غریب ہے تو اس کو بونس کی رقم زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دینا نہیں جائز ہے تو اس کو دوسرے پیسے میں سے دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. فیصل بھائی آپ اپنا سوال کر لیں, انشاءاللہ یہ لاسٹ سوال رہے گا. جی مولانا صاحب, ایک تھوڑی سی مجھے وضاحت طلب کرنی تھی اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی صدقات کا ذکر آیا ہے وہ قربا سے شروع ہوا ہے, جیسے آیت البر کے اندر سورۃ البقرہ میں, اور پھر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 36 میں جیسے وہ شروع ہوا ہے فبذی القربا سے. لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں, وہاں پہ کہیں قربا کا ذکر نہیں ہے, جو مداد 8 درجے اس میں وہاں پہ فقراء, مساکین, عاملین, مؤلفۃ قلوب, رقاب, غارمین اور فی سبیل اللہ اور پھر وابن السبیل. تو یہ اس میں زکوٰۃ کا مال جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں پہلے قربا کا حق ہے, تو وہ کس نص سے مطلب اس کو ثابت کیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیے
آپ کی بات بالکل صحیح ہے. زکوٰۃ ہے پورے مال میں سے 2.5% ادا کرنا. اگر آدمی 2.5% نہیں ادا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. حدیث میں جو انفاق وغیرہ کا تذکرہ آیا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لوگ تم سے پوچھتے ہیں پیغمبر کہ وہ کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دو تمہاری ضرورت سے جتنا بھی فاضل ہے سب خرچ کر دو. تو انفاق کا آئیڈیل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر دے. لیکن انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہوتا ہے. آدمی جو کچھ دولت مال و دولت کماتا ہے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، وہ آسانی سے خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید نہ ہوتی، آخرت میں مال جو کچھ خرچ کرتا ہے دنیا میں واپس اس کو ملنے کی امید نہ ہوتی تو آدمی خرچ نہ کرتا. اس لیے انسانی مزاج کو دیکھتے ہوئے کم سے کم مقدار عائد کی گئی ہے کہ وہ 2.5% ادا کرے. تو گویا کہ ہر مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ 2.5% سے زیادہ خرچ کرے، جتنا زیادہ اس سے ہو سکتا ہو. خرچ کرنے کے لیے سال بھر کا انتظار نہ کرے. جب بھی کوئی اس کے سامنے آئے، کوئی ضرورت مند آئے، مستحق آئے، رشتہ دار ہو، اس پر وہ خرچ کرے. زکوٰۃ تو وہ منیمم کمپلزن ہے جو اسے خرچ کرنا ہے. اتنا نہیں خرچ کرے گا تو وہ کوتاہی کرنے والا ہوگا. یہ بات صحیح ہے کہ مصارف زکوٰۃ جہاں بیان کیے گئے ہیں ان میں رشتہ داروں کا تذکرہ نہیں آیا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں والدین کا تذکرہ آیا ہے، رشتہ داروں کا تذکرہ آیا ہے، یتامہ کا آیا ہے، مساکین کا آیا ہے، مختلف لوگوں کا تذکرہ آیا ہے. لیکن بہرحال مصارف زکوٰۃ میں فقراء اور مساکین کا تذکرہ آیا ہے. فقراء اور مساکین میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور غیر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. ان کو دینے کی وجہ رشتہ داری نہیں ہے بلکہ ان کو دینے کی وجہ فقر ہے. تو اگر رشتہ دار کو آدمی دیتا ہے تو اس سے ہم یہ استدلال نہیں کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال رشتہ داروں کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ مدات زکوٰۃ میں رشتہ داروں کا تذکرہ نہیں ہے. مدات زکوٰۃ میں فقراء کا تذکرہ ہے، مساکین کا تذکرہ ہے، اور فقراء اور مساکین میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، غیر رشتہ دار بھی آتے ہیں. اس لیے زکوٰۃ کی رقم بھی رشتہ دار غریبوں کو دی جا سکتی ہے. اور بعض احادیث میں جہاں عمومی انفاق کا تذکرہ ہے اس میں ایسی احادیث آئی ہیں جن میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ عام لوگوں کو دینا ایک ثواب ہے، کسی غریب رشتہ دار کو دینا 2 ثواب ہے. صدقۃ وصلہ، ایک ثواب صدقے کا، دوسرا ثواب صلہ رحمی کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمومی صدقات کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ میں بھی رشتہ داروں کو اگر ترجیح دی جائے تو یہ پسندیدہ ہے. جی جزاک اللہ خیر.
ایک اور ساتھی نے ہاتھ ریس کیا ہے. ساتھی آپ اپنا سوال کر لیں کیونکہ آپ کا نام نہیں پڑھ پا رہا ہوں میں. آئی فون. السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ اور فرض کریں اگر آپ نے پلاٹ 2 لاکھ روپے کا لیا تھا اور اس کی موجودہ قیمت 10 لاکھ روپے ہو گئی ہے، تو کیا آپ 2 لاکھ پہ زکوٰۃ دیں گے یا 10 لاکھ پہ دیں گے؟ جزاک اللہ. تو میں نے یہ جواب دیا. ہیلو جی جی جی. اچھا آواز آ رہی ہے. میں نے جواب دیا. دیکھیں اگر پلاٹ بزنس کے مقصد سے خریدا گیا ہے تب تو اس پر زکوٰۃ ہے. اگر وہ بزنس کے مقصد سے نہیں خریدا گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بزنس کے مقصد کے بغیر کا مطلب ہے کہ ہم نے خرید لیا ہے کہ بعد میں اس پر ہم ایک مکان اور بنا لیں گے یا ہم بعد میں بیٹے کو دے دیں گے وہ کچھ کر لے گا. اگر بزنس کا ارادہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بزنس کے ارادے سے کوئی پلاٹ خریدا ہے تب اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس وقت اس پلاٹ کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. ہم نے کتنے کا وہ پلاٹ خریدا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. مولانا سے گزارش ہے کہ آپ دعا کر دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہم کو جو باتیں کہنے اور سننے کی توفیق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو اپنے رضا سے نواز. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چند دنوں میں شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ہم کو رمضان کی برکتوں سے زیادہ